अस्सलाम वालेकुम। आज 18 रमज़ान है और 18 रमज़ान में के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। मौला अली अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं जिनको हम जानते हैं शेर खुदा की हैसियत से, जिनको हम जानते हैं इमामुल मुत्तकीन के हवाले से। ये वो हस्ती हैं जिनको रसूल ने पुकारा था, नादे अलीउन मज़रुल अजाइब वल गराइब। ये वो हस्ती हैं जिनको रसूल करीम ने हज के बाद वापसी पे गदीर के मैदान में हाथ खड़ा करके कहा था, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और इसलिए वो रसूल के वसी हैं। अली वली अल्लाह वसी रसूल अल्लाह। वसी रसूल ने अपना वसी बता दिया था कि वो कौन है। तो ये वो मौला हैं हमारे। हम उनको मौला इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम उनको कहते हैं, हम उनको मौला इसलिए कहते हैं क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये वो मौला हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र तकलीफ़ों में गुजारी, जिन्होंने सारी उम्र सादगी में गुजारी। एक वाक़या लोग बयान करते हैं कि किसी ने शख्स ने आके कहा कि उसको खाने की ज़रूरत थी, और वो कि एक आदमी, उसने बूढ़ा सा एक आदमी, ज़ईफ़ सा एक आदमी देखा मस्जिद में बैठा हुआ जौ की रोटी खा रहा था। उसने कहा मुझे खाना चाहिए। तो उन्होंने इशारा किया उस एक घर की तरफ। वो शख्स उस घर की तरफ किया। इमाम हसन ने उसको खाना दिया। तो उस आदमी ने कहा कि वो एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है कमज़ोर सा, उसको भी खाना दे दें। तो उन्होंने फरमाया कि वो मेरे बाबा अली हैं। और ये वो हैरान रह गया क्योंकि अली इब्ने तालिब का नाम उसने सुना हुआ था, वो जानता था उनको। और वो ये भी जानता था कि ये वो शेर खुदा हैं जिन्होंने दर खैबर को उठा लिया था। वो ईमान कुल्ले ईमान थे, कुल्ले ईमान। नहज साहिब नहजुल बलागा, और नहजुल बलागा अगर किसी ने पढ़ी है तो आपके रूंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप नहजुल बलागा पढ़ते हैं। पहली दफ़ा तो आपको समझ ही नहीं आता। ये वो नहजुल बलागा है जो कि आपको बताती है कि ज़मीन कैसे खल्क हुई थी, उसमें कैसे केमिकल्स थे, कैसी हवाएं थी, गैसेस थी। वो बातें जो आज साइंसदान हमें बताते हैं, वो बातें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने खुतबों में फ़रमाया था। और आप याद करें कि उनका आखिरी जब उनकी शहादत होने वाली थी, तो किसी शख्स ने कहा, उनके एक सहाबी ने कहा कि वो इनसे मिलना चाहता है। तो मौला ने कहा कि सलूनी सलूनी क़बल खुजूनी, कि इससे पहले कि मैं मर जाऊं, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं, तो पूछ लो मुझसे जो पूछना है। वो शहर, इल्म का शहर रसूल करीम थे, और उन्होंने बताया कि उसका दरवाज़ा जो है वो मौला अली हैं। और याद रखें कि दरवाज़े से जब तक आप नहीं गुज़रते, जब तक आप शहर में एंटर नहीं हो सकते। तो ये वो मौला अली हैं जिनकी आज की रात है। आज सुबह की फ़जर की अज़ान के वक्त उनको ज़रब लगाई गई थी, और जो ज़रब उनकी 21 रमज़ान को शहादत में तब्दील होती है। जब मौला जो हैं वो जा रहे थे, अच्छा मौला को पहचान थी क्योंकि इल्म का शहर के दरवाजे थे वो। और आप याद करें कि उनको, उनकी पैदाइश जो है वो काबा में हुई थी, खाना काबा में उनकी पैदाइश थी। उनको जो लवाब था रसूल ने अपनी ज़बान से दिया था। जब पहली दफ़ा बच्चा पैदा होता है तो उसको उन्होंने अपनी जो थी ज़बान चुसवाई थी। मौला अली की सारी तरबियत जो थी वो रसूल की थी, सारी तरबियत, सारा इल्म रसूल का था। ये वो वाहिद शख्सियत है कि जो कि रसूल के कांधे पे खड़े होके हजर अस्वद जो है उसको लगाया था, फिर बुत तोड़े थे, वो भी रसूल के कांधों पे था। आप आज इसके से पहले ना इसके बाद कोई शख्स जो है वो रसूल के कांधे पे नहीं चढ़ा था। और याद रखें कि वो सिर्फ रसूल नहीं के कंधे नहीं थे, उस पर मुहरे नबूवत भी थी जिस कंधों पे वो चढ़े थे। तो ये वो एक अजीम शख्सियत है। जब अफ्तारी के लिए वो आए हैं अभी 18 रमज़ान को, तो बीबी उम्मे कुलसूम ने उनको 3 चीज़ें दी। उसमें एक थोड़ा सा नमक था, 2 जौ की रोटियां थी, और एक दूध का गिलास था। तो मौला ने फरमाया कि मैं 2 से ज़्यादा कभी कोई चीज़ नहीं लेता। बीबी ने सोचा कि मैं नमक उठा लूँ,
لیکن انہوں نے نمک نہیں بلکہ دودھ کا گلاس جو تھا وہ واپس کر دیا اپنی بیٹی کو۔ ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اچھا کھانا دے، لیکن مولا کا اصول تھا وہ بہت کم کھاتے تھے اور بہت سادگی سے زندگی گزارتے تھے، لیکن علم ان کا اتنا تھا کہ جب وہ شخص ابن ملجم، جب وہ بیت المال کا جو کھانا تھا وہ بانٹ رہے تھے لوگوں میں، تو وہ آدمی ان سے لینے آیا اور مولا نے کہا، اس کو دیکھا اور اپنے دوسرے صحابیوں سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، مجھے رسول نے بتایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے میرے سر کا خون میری داڑھی کو سرخ کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو کچھ کہتے کیوں نہیں، آپ اس کو مارتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا، جب تک وہ جرم نہ کرے تو میں اس کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ انصاف کی حالت یہ تھی۔ جب صبح کا وقت آیا، وہ بار بار دیکھتے تھے، بار بار صحن میں جاتے تھے اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ وہی رات ہے جس کا آپ نے مجھے بتایا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ستارے نظر آ رہے ہیں جن کا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نظر آئیں گے۔ جب وہ نکلنے لگے تو بی بی ام کلثوم نے بطخیں کچھ پالی ہوئی تھیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اگر تم ان بطخوں کا دھیان کر سکو تو رکھنا، اور اگر نہ کر سکو تو ان کو آزاد کر دینا۔ کیا شان تھی میرے مولا کی، کیا کیا کمپیشن تھی میری مولا کی۔ جب وہ نکلنے لگے تو وہ بطخوں نے ان کو روکنا چاہا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو کپڑے تھے وہ کنڈی میں اڑ گئے، کیونکہ ہر چیز ان کو روکنا چاہ رہی تھی، لیکن مولا کو علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ جانتے تھے کہ وہ کون شخص ہے۔ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ میں آج آذان خود دوں، حالانکہ کوئی اور آدمی دیتا تھا، لیکن وہ اپنی آذان، انہوں نے یہ اس انٹینشن سے گئے کہ میں آج کی نماز کی اذان میں دوں گا۔ اس بندے کو ابن ملجم سو چکا تھا، وہ ایک خارجی تھا، اور اس کو جا کے اٹھایا کہ تم نماز پڑھ لو۔ اچھا، ابن ملجم کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، ہم وہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف روزہ نماز جو ہے وہی ہمیں انسان بنا دیتی ہے، ابن ملجم کہا جاتا ہے کہ پورا نمازی تھا، اور ابن ملجم اکثر روزے سے ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دین جو ہے وہ ایک صرف ایکشن نہیں ہے، وہ دل بھی ہے، روح بھی ہے۔ ابن ملجم کو جگایا گیا، اور جب اذان سے پہلے مولا نے سوچا کہ وہ کوئی 2 نفل پڑھ لیں نماز سے پہلے، تو جب وہ اپنی پہلی رکعت کے سجدے میں جاتے ہیں اور جب وہ اٹھنے لگتے ہیں تو ابن ملجم جو ہے وہ ان پہ ضرب لگاتا ہے، اور وہ جو ضرب ہے وہ پوائزنس ہے، وہ مولا کے سر پہ لگتی ہے، اور اس سے مولا کا وہی جو رسول کریم نے فرمایا تھا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی۔ تو مولا علی پریشان نہیں ہوتے، مولا علی روتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، اے کعبے کی قسم، اے کعبے کے رب، آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، یہ جملہ سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر دیکھا جائے روحانی لحاظ سے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی اور سجدے میں ان کو ضرب لگی۔ یہ سجدے میں ضرب لگنے کوئی ان کے خاندان کی آخری نہیں تھی۔ آپ یاد کریں کہ 10 محرم کو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی طرح کیا گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ مولا علی کو کفن دفن کیا گیا، ان کے گھر والوں نے ان کو رخصت کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو کوئی رخصت کرنے والا نہیں تھا، اور ان کا سر بھی ان کے جسم کے ساتھ نہیں تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، جب ضرب لگ جاتی ہے تو بھگدڑ مچتی ہے، وہ آدمی ابن ملجم پکڑا جاتا ہے۔ اب وہ پکڑ کے کیا ہوا یہ ہم بعد میں بات کریں گے کسی 21 رمضان کو، لیکن مولا علی اپنے بیٹے امام حسن کو کہتے ہیں کہ آذان دو، آذان کا وقت ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنا بڑا امتحان ہے امام کے لیے بھی، امام حسن کے لیے بھی، کہ وہ ان کے باپ کو چھوڑ کے، جس کو کہ ضرب لگی ہوئی ہے اور اس کا خون نکل رہا ہے، اور وہ زہر سے بھرا ہوا
جو ضرب ہے وہ تھی، وہ ان کو چھوڑ کے آذان دیتے ہیں۔ آپ سملیرٹی دیکھیں کربلا کی، کہ آذان ہوئی، نماز نہیں چھوڑی امام حسین علیہ السلام نے، نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ تو یہ لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ آج کی رات شب ضربت ہے، آج کی رات وہ ہے جس میں ہم نے اپنے پہلے امام، ہمارے سب سے زیادہ بہادر، شجاعت رکھنے والے امام کی شہادت کے دنوں شروع ہو چکے ہیں۔ ایک بات مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، تاریخ جو ہے نا وہ بہت سے بھری ہوئی ہے مولا علی ابن ابی طالب اور ان کے خاندان کے لیے۔ حضرت ابو طالب کو کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور حضرت علی کے فضائل تو جو ہیں وہ چھپائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک بات مجھے ہمیشہ ہٹ کرتی ہے کہ جب شب ہجرت تھی اور مولا علی جو تھے وہ ان کے بسترے پہ، رسول کریم کے بسترے پہ سو گئے اور پریٹینڈ کیا کہ وہ رسول کریم سو رہے ہیں۔ کفار کا ایک لشکر تھا جو کہ ساری رات انہوں نے گھیرا رکھا مکان کے باہر۔ اس کے بعد وہ صبح آئے، جب وہ چادر اٹھاتے ہیں تو وہ رسول کی جگہ مولا علی کو پاتے ہیں۔ تو کیا ان کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ کیا وہ اتنے باادب لوگ تھے، اتنے اچھے کیریکٹر کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا او سوری یہ تو آپ ہیں، یا کہاں گئے رسول، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، تم میرے پاس تو نہیں چھوڑ کے گئے ہوگے؟ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر آپ تاریخ کو ٹھیک طرح پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ مولا علی نے اس وقت ان سے جنگ کی تھی، اور وہ کوئی ایک اور دو لوگ تو نہیں تھے، وہ تو ایک لشکر تھا۔ لیکن اس بات کو چھپا دیا جاتا ہے، اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح بدقسمتی سے آج کل کی جو کتابیں ہیں جو پچھلی حکومت تھی اس میں مولا علی کا جنگوں سے نام نکال دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، رسول اللہ کی حدیث یاد رکھیں کہ اے علی تم سے صرف مومن محبت کرے گا اور کافر اور منافق تم سے نفرت کرے گا، تم سے بغض رکھے گا۔ آپ بی بی عائشہ کا کوٹ بھی یاد رکھیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ رسول کریم کا فرمان تھا جو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تھا۔ تو آج کا رات وہ ہے جس میں مولا علی ہم سے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ کبھی نہیں گئے۔ ہم جیسے لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں۔ یہ تمام ہستیاں جو شہید ہوئی ہیں، شہید زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، اللہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو ہم تو مولا پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، مولا علی کو ماننے والے ہیں۔ ان کی اولاد نے، انہوں نے جتنی قربانیاں دیں اتنی کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی منافق علی سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ نے کسی کو جاننا ہو کہ وہ منافق ہے یا مومن ہے تو ذکر شروع کر دیجئے مولا علی کا، ان کا چہرہ بدل جائے گا۔ یہ بھی مسرور کی حدیث ہے۔ خدا حافظ۔